Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल ज़ात का सफ़र, एपिसोड नंबर 23। किससे कहूँ? वो मायूसी से बोला। जो तुम्हारे करीब हो। मैं हूँ, मुझसे कहो जो तुम कहना चाहते हो। अपनी आप ही से कहो। कभी तुमने उनसे अपने दिल की बात की है? अजीज ने उसे चौंका दिया। उसने मुड़कर जोहा की तरफ देखा और जैसे खुद ही शर्मिंदा हो गया। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे उसने शायद ही जिंदगी में कभी उससे बात की हो। नहीं, नहीं तो वो खुद ही बड़बड़ाया। कभी करके तो देखो। अजीज मुस्कुराया। कोशिश करूंगा, मगर क्या ये मुमकिन है कि इंसान सब कुछ उगल दे और सुनने वाला उसको समझ भी ले? हसन ने हैरत से सवाल किया। बहुत हद तक मुमकिन है। कोशिश कर देखो। नताइज पर बाद में बहस करेंगे। बस अपने आप को ये यकीन दिलाओ कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो और जिंदा भी। और जिंदा रहने के लिए क्या ज़रूरियात है? क्या तुम वो तकाजे पूरे कर रहे हो या नहीं? यूं सोचो कि तुम जिंदगी का नए सिरे से आगाज कर रहे हो, नई सोच, नए अज़्म और हौसले के साथ। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे अपने हैं। तुम तन्हा नहीं हो और ना तन्हा रहोगे। क्या एक वजूद के खत्म होने के साथ जिंदगी खत्म हो जाती है? कभी सोचा तुमने कि एक बाप जब छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मरता है, क्या उसके पीछे औलाद या उसकी बीवी भी खत्म हो जाते हैं? अजीज ने उसे समझाया। नहीं, कभी नहीं। जैसे कि मैं। हसन ने आहिस्ता से कहा। जोहा ने अजीज की जानिब देखा और दोनों ने हसन की तरफ। उसकी आंखों में आंसू थे। हसन, सबसे पहले वादा करो तुम ऐसी मनफी बातें नहीं सोचोगे और ना ही इन खूबसूरत आंखों में कभी आंसू लाओगे। सुना तुमने? लाओ, हाथ आगे करो। अजीज ने अपना हाथ उसके आगे किया और उसने भी अपना हाथ उसके आगे बढ़ाया। तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं। अजीज उसकी आंखों की तरफ देखकर बोला। वाकई? हसन हैरत से बोला। हाँ, बहुत खूबसूरत। जिस चीज में भी नूर हो वो न कभी बदसूरत हो सकती है न चुंधिया सकती है। अजीज ने मुस्कुराते हुए कहा। हसन के होठों पर मुस्कुराहट सी फैल गई और उसके दिलो दिमाग में सुकून की लहर सी उतर गई और उसकी रूह भरपूर अंदाज में सरशार हो गई। उसने वो रात बहुत पुरसुकून गुजारी। यूं लग रहा था जैसे अंदर से किसी ने कोई चीज खुरच कर निकाल दी हो। उसके चेहरे पर फैली मुसर्रत और तमानियत ने जोहा को भी कदरे पुरसुकून कर दिया और वो भी काफी देर सोती रही। सुबह जब बेदार हुई तो वो खुद ही चाय बनाकर उसका इंतजार कर रहा था। सुहा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। हसन, तुम कब बेदार हुए? सुहा ने पूछा। जब नूर इर्द गिर्द फैलने लगा। वो माना खेज अंदाज में बोला। क्या मतलब? वो चौंकी। आपी, नूर क्या है? उसने यूं पूछा जैसे अजीज की कही हुई बात उसके जहन में नक्श हो गई हो। अरे भाई, सुबह उठते ही शुरू हो गए हो। जरा चाय तो पिलवाओ, फिर बताती हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली और उसने खामोशी से चाय का कप उसके आगे कर दिया। तुम क्या समझते हो कि नूर क्या चीज है? मेरे ख्याल में रोशनी, इर्द गिर्द फैली रोशनी, आंख के अंदर मौजूद रोशनी, इंसान के अंदर फैली रोशनी।
جیسے تاریک رات میں آسمان پر پھیلے بادلوں میں کڑکتی بجلی کی مانند روشنی، بہت تیز، بہت متحرک، جو آنے واحد میں تاریکی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے کہ پورا آسمان لرزنا اور کانپنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن نور کہاں سے آتا ہے؟ اس کا منبع کہاں ہے؟ یہ سمجھ نہیں آتا۔ حسن ایک دم تیز تیز بولنے لگا، تم نہیں سمجھو گے، کیونکہ نور نے نور کو تخلیق کیا ہے۔ زندگی کی تمام خصوصیات نور سے عبارت ہیں۔ اصل نور نے کائنات کے ذرے ذرے میں اس نور کو سمو دیا ہے۔ نور حافظہ اور تخیل کی قوتوں کی روش اور تیز کرتا ہے۔ انسانی جسم میں یہ روح کے ذریعے اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ نور کی محبت انسان میں خواہش کی قوت یا تحریک کا باعث بنتی ہے۔ جب یہی محبت کسی انا میں ناقابل بیان ہلچل مچاتی ہے تو اس کو عشق کا نام دیا جاتا ہے۔ عشق ہمیشہ ارتقاء کی طرف سفر کرتا ہے، رفتوں کی جانب، بلندیوں کی طرف، ناقابل تسخیر، ناقابل بیان۔ اس کا وجود بے چینیوں سے جنم لیتا ہے، کبھی لا حاصل جذبوں کی صورت میں تو کبھی ارتقاء کی طرف، اور نتیجہ کبھی تو سچائی کا عرفان تو کبھی ذہنی انتشار اور خلفشار نکلتا ہے۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کس طرح رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور یہ کمال ہر انسان کی فطرت میں پوشیدہ ہے۔ انسان کی ساری زندگی اسی میں صرف ہو جاتی ہے۔ اگر وہ جوہر نایاب کو حاصل کر لے تو کامل، اور اگر نہ کر سکے تو ناقص۔ زحا نے اسے منطقی انداز میں سمجھایا، کیا انسان کی زندگی میں عشق بہت ضروری ہے؟ حالانکہ اسے اکثر نیگیٹو سینس میں لیا جاتا ہے۔ حسن اس کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں، ہمارے ہاں سنی سنائی باتوں سے مفہوم خود بخود ہی اخذ کر لیے جاتے ہیں۔ اگر انسان خود کو توضیحات تلاش کرنا میں صرف نہ کرے تو ہر ایک سوچ کو نہ جانے کتنے کتنے مفہوم مل جائیں۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ عشق کو 90% لوگ مجازی رشتے سے جوڑ کر اس سے کراہیت محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ عشق تو وہ نعمت ہے جو صرف کائنات میں انسان کو عطا کی گئی ہے، ایسی نعمت جس سے فرشتے بھی محروم ہیں، جو مطیع ہیں، ذاکر ہیں، ہر لمحہ قرب میں بھی، مگر انسان کو عشق عطا کیا گیا ہے کیونکہ عشق سوز و ساز ہے، خاموشی بھی ہے اور آواز بھی۔ عشق ہجر و فراق کے بحر بے کراں میں طویل سفر طے کر کے جب وصال کے ساحلوں کو چھوتا ہے تو ہستی کی تکمیل ہوتی ہے۔ جب یہ آتشی آگ دلوں میں روشن ہوتی ہے اور روح کے نور سے جلو پاتی ہے تو اور بھڑک اٹھتی ہے، انسان سر تا پا عشق بن جاتا ہے۔ اس آگ کے شعلے بدن کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ انسان تڑپتا ہے، مچلتا ہے، لرزتا ہے، گرتا ہے، ماہیے بے آب کی طرح کبھی پانی کے ریلے میں اپنے آپ کو لہروں کے سنگ بہنے دیتا ہے، کبھی آگ میں اپنے آپ کو خوشی سے جھونک دیتا ہے، کبھی فراق یار میں پاتال کی طرف سفر کرتا ہے تو کبھی آسمان کی بلندیوں کو نگاہوں میں سمیٹ کر قدموں تلے روند ڈالتا ہے۔ عشق اور ہجر دونوں سنگی ہیں، اکٹھے سفر کرتے ہیں۔ عشق سے آگ لگتی ہے اور ہجر اس پر تیل کا کام کرتا ہے۔ پھر اس تڑپ میں اندر کی تمام قوتیں و صلاحیتیں اود کر باہر آتی ہیں۔ انسان شاہکار تخلیق کرتا ہے۔ خالق، مخلوق و تخلیق، خدا، انسان اور کائنات۔ سفر شروع ہوتا ہے، دائرے کا قطر مکمل ہوتا ہے، مثلث کے تینوں کونے آپس میں جڑتے ہیں، زمین و آسمان کی وسعتیں سمٹ آتی ہیں، کیونکہ صاحبان عشق ہی ان کو طے کرتے ہیں۔ عشق شناسائی کا نام ہے، عرفان کا نام ہے۔ عشق بتاتا ہے کہ جلوہ ذات کہاں ہے اور ذات حق کہاں۔ یہ ایسی دولت ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتی، صرف ان کو جو دل میں تڑپ رکھتے ہیں، جو سچائی کے درپے ہوں، جو حقیقت کے متلاشی ہوں، جن میں ہجر و وصال کے طویل سفر کو طے کرنے کا حوصلہ ہو۔
جو دل رکھتے ہوں اور اس میں سوز بھی، جو نظر رکھتے ہوں اور شوق دیدار بھی، جو ذہن رکھتے ہوں اور سوچے یار بھی۔ اور یہ سب کچھ وہاں سے عطا ہوتا ہے جو اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوتا ہے، اور جس کے حقوق اس کے پاس محفوظ ہوتے ہیں، جو منتخب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ کبھی تو کسی کو کسی کے فیض نظر سے مالا مال کر دیتا ہے، تو کبھی کسی کو اپنی سوچ کے جلوے سے، تو کبھی کسی کو اس تڑپ سے جس میں عشق کی چبھن ہو، فراق کی مہک ہو، وصال کا جنون ہو، اور کسی کے دیدار کی دیوانگی ہو۔ لیکن یہ بہت کٹھن منزل ہے، یوں کہہ لو فنا سے بقا کی طرف، شناسائی کا سفر، حقیقت کا اور سچائی کا سفر، جس میں انسان لمحہ بلمحہ ٹوٹتا ہے، ریزہ ریزہ ہوتا ہے، بکھرتا ہے، روز فنا ہوتا ہے، روز جنم لیتا ہے، اور اندر ہی اندر کرب سہتا ہے، پھر جڑتا ہے، سنبھلتا ہے، سر اٹھاتا ہے، چلتا ہے، کبھی تیز قدموں پر بھروسہ کرتا ہے اور کبھی منہ کے بل گرتا ہے، کبھی بوجھل قدم اوپر اٹھتے ہیں، کبھی فضا میں معلق ہوتا ہے، کبھی زمین کے گہرے کھڈوں میں گرتا ہے اور کبھی آسمان کی بلندیوں کی طرف سفر کرتا ہے، اور کبھی اس سے بھی اوپر، بہت اوپر، عالم بالا میں، ماورا کی طرف، بالا ہی بالا۔ وہ اپنی سوچ میں گم ہو گئی، اس کے چہرے پر طمانیت بھی تھی اور اندر دہکتی آگ کے انگاروں کی بھاپ کا عکس بھی، رنگت سرخ بھی ہو رہی تھی اور پیلی بھی، آنکھوں میں جگنو بھی چمک رہے تھے اور لبوں پر دعائیں بھی مچل رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی مگر تخیل میں کسی اور طرف، کسی کو، کس کو؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کس کے نام پر؟ وہ خاموش تھی، مگر خاموشی میں آواز تھی، اور آواز میں بھی کسی کے لیے پکار تھی۔ وہ سر تا پا سوز تھی، ساز تھی، مگر خاموش تھی، فراق کا شکار تھی یا وصال کی طلبگار، اس کو خود بھی علم نہ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، کس کے بارے میں؟ اس کو یہ معلوم نہ ہو سکا۔ بہت دن بعد قندیل اچانک واپس آ گئی۔ فریدی صاحب اسے گیٹ پر ہی ڈراپ کر کے چلے گئے تھے۔ وہ اندر داخل ہوئی تو ہر طرف سکوت ہی سکوت تھا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک اس نے برتنوں کی کھنک سنی تو وہ کچن کی طرف چلی آئی۔ زہا کچھ پکانے میں مصروف تھی اور وہ چولہے کے پاس خاموش کھڑی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ میڈم، اس نے آہستہ سے آواز دی۔ اوہ قندیل، تم کب آئی؟ وہ خوش ہو کر اس سے ملی۔ ابھی۔ کیسی ہو؟ ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں ہاں بالکل، حشاش بشاش، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ بالکل نہیں، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں۔ اپنی پوری زندگی جہنم میں گزارنے کے بعد چند دن میں جنت میں گزار کر آ رہی ہوں۔ ایسا سکون، ایسی خوشی تو کبھی میں نے اپنے عشرت قدے میں محسوس نہیں کی۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرا دل و دماغ سارا کا سارا بدل گیا ہو۔ خوشی کی نمایاں جھلک اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ اور تمہارے گھر والوں کا کیا بنا؟ میرے ڈیڈی فریدی صاحب سے ملنے آئے تھے، انہوں نے تفصیلاً ان سے بات کی۔ ڈیڈی تو ان کی ہر بات مان گئے ہیں کہ جیسے قندیل کہے گی وہ مانیں گے، لیکن میں ڈرتی ہوں کہ کہیں ڈیڈی نے وقتی طور پر ایسا نہ کہا ہو اور میں چلی جاتی ہوں تو پھر کوئی ایسی زبردستی نہ کر دیں۔ وہ فکر مندی سے بولی۔ ہاں کچھ کہا نہیں جا سکتا، وہ سوچتے ہوئے بولی۔ لیکن ایک بات ہے، اب میرا اندر اس قدر مضبوط ہو گیا ہے کہ اب ڈیڈی کچھ بھی کر لے میں اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گی۔ وہ مصمم ارادے سے بولی۔ اچھا، وہ کیسے؟ زحا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔
جب آپ جیسے لوگ شمع جلائیں تو روشنی تو خود بخود ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جو زہا نے پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ میڈم، حسن کہاں ہے اور کیسا ہے؟ اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اپنے کمرے میں، اور اب ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے۔ تم ملو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ وہ مسکرا کر بولی۔ واقعی؟ ہاں۔ اچھا، تو میں چلتی ہوں ان کو ملنے۔ قندیل اس کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ دروازہ کھلا تھا۔ اس نے جھانک کر اندر دیکھا، وہ ایزی چیئر پر بیٹھا کچھ پڑھ رہا تھا۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ قندیل نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل۔ کیسے ہیں آپ؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ اور آپ؟ اس نے اس کا چہرہ بغور دیکھا، جیسے وہ اسے شناسا لگ رہا ہو۔ میں میں اس کو سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ قندیل کہے یا ندا۔ وہ کچھ نروس ہو کر بولی۔ آپ قندیل ہیں نا؟ وہ خود ہی بولا۔ جی، جی ہاں۔ آپ نے ایک دم فون کرنا کیوں بند کر دیا تھا؟ طلسم ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ سحر ختم ہو گیا تھا اور آگہی نے دستک دی تھی۔ میرا مطلب ہے، میں نے حقیقت کو جان لیا تھا اور تسلیم کرنے کی کوشش کی۔ حسن نے پر یقین آواز سے جواب دیا۔ اب آپ کیسے ہیں؟ کیسا لگ رہا ہوں؟ بہت ٹھیک اور نارمل بھی؟ وہ کھلکھلا کر ہنسا۔ آپ بیٹھے۔ آپ کے والد صاحب مانے کہ نہیں؟ قندیل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ ہی اور میں اکثر آپ کے پرابلمز ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ خود ہی بولا۔ آئی سی۔ کسی حد تک۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ سچائی کو اپنا آپ منوانے میں دیر تو لگتی ہے، مگر اس کا وجود ناممکن نہیں۔ آپ اپنے حق کو جائز استعمال کر رہی ہیں، خدا بہتر کرے گا۔ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ٹیگور۔ ہاں سنا ہے، اس کی فلسفی بہت اچھی ہے۔ قندیل نے کتاب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ کبھی پڑھا ہے؟ اتفاق نہیں ہوا۔ ایسے اتفاقات پیدا کیا کریں۔ ویسے اس کا میسج کیا ہے؟ قندیل نے پوچھا۔ God finds himself by creating۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ٹیگور کا خیال ہے کہ خدا کی تخلیق خدا کی طرح ہے، لیکن ہر انسان کے لیے یہ دنیا مختلف ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی تخلیق کردہ تصوراتی دنیا میں رہتا ہے، جہاں وہ اپنی زندگی ایک سائے کی طرح گزارتا ہے۔ اگر وہ غلط راستہ منتخب کرتا ہے تو اپنی خراب تخلیق میں تکلیف دہ زندگی گزارے گا۔ اور آپ کو پتا ہے انسان کب صحیح ہوتا ہے؟ اس نے استفہامیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں تو؟ When he feels his infinity, where he is divine, and the divine is the creator in him۔ ٹیگور کی فلسفی بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے unless there be finite, the infinite cannot express itself۔ It is through the finite that the infinite manifests itself۔ یعنی وہ خدا اور انسان کے درمیان شناسائی کے رشتے کی بات کرتا ہے۔ وہ سوچ کر بولی۔ ہاں، یہاں پر لکھا ہے The Lord is in me, the Lord is in you, as life in every seed۔ خدا اور انسان کو کیا چیز میں لاتی ہے؟ اس نے پوچھا۔ محبت۔ محبت۔
جو ابدی ہے، جو لا فانی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جو خدا بھی ہے اور انسان بھی، جس محبت سے خدا نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور جس کے ذریعے انسان خدا سے ملتا ہے۔ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ جو چیز خدا اور انسان کو باہم جوڑتی ہے، دوسرے انسان اس کو کیوں ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے سوسائٹی اس کی اس قدر دشمن کیوں ہے؟ وہ تو بس ہر رشتے کے اندر محبت کے جراثیم ڈھونڈتی ہے۔ اگر ظاہراً کچھ نظر نہیں آتا تو رخ بدل لیتی ہے، چاہے اندر ہی اندر محبت کی جڑیں کتنی مضبوط کیوں نہ ہو۔ اور اگر کہیں یقین ہو جائے کہ محبت کہیں موجود ہے تو فوراً اس کے درپے ہو جاتی ہے۔ قندیل قدرے جذباتی انداز میں بولی، کسی حد تک آپ درست ہیں۔ فری سیکس کی طرح یہ فری لو کو بھی ناپسند کرتی ہے۔ اصل میں یہ محبت کی اتنی دشمن نہیں جتنی روایات کی دیواروں کے ٹوٹنے سے خائف ہوتی ہے، جو محبت کرنے والے رو میں بہتے ہوئے بغیر کسی کی پرواہ کیے توڑ دیتے ہیں۔ یہ ان نتائج کو قبول کرنے سے خوفزدہ ہوتی ہے جو محبت کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ حسن اسے سمجھانے کے انداز میں بولا، لیکن کہیں کہیں سوسائٹی بہت منافقت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ ہر طرح کی قباحتوں کو قبول کر لے گی جو پردے کی آڑ میں ہو، اور اب تو سب سے بڑا پردہ دولت ہے جو ہر عیب کو چھپائے ہوئے ہے۔ کسی بھی لبادے میں کوئی بھی برا کام کیا جائے اس کو کیوں نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ پھر اس کا رد عمل ہر ایک کی جانب ایک سا کیوں نہیں؟ جو نظر آ جائے اس کو نشانہ بنا لیا جائے اور جو نظر نہ آئے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ قندیل نے پوچھا، اس کی مثال آنکھ کی طرح ہے جو اس سے نتیجہ اخذ کرتی ہے جس کو دیکھتی ہے، اور جو نظر نہیں آتا اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن ایسا مت سوچیں کہ سوسائٹی کسی بھی عیب کو زیادہ دیر چھپائے رکھتی ہے۔ وقتی طور پر اس کو نظر انداز ضرور کرے گی، مگر بالواسطہ یا بلا واسطہ وقتاً فوقتاً اس کو نشانہ بناتی رہے گی، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر عیب کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ حسن بولا، ہاں، لوگ کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتے۔ اس نے آہ بھری، اپنے اپنے تجربے کی بات ہے۔ زندگی ویسی نظر آتی ہے جیسے انسان کو خود تجربے ہوتے ہوں، یا جیسے نظریات وہ پروان چڑھاتا ہے۔ ویسے آپ اچھی کتابیں پڑھا کریں، نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ اچھا ڈسکس کر سکیں گی۔ حسن نے اسے مشورہ دیا۔ میں تنگ آ گئی ہوں مردوں کی اس ٹرک سے۔ جیسے ہی باہر کی عورت میں اس کا نالج، اس کی ڈسکشن، اس کا سٹائل دیکھتا ہے تو پھسل پڑتا ہے اور تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتا ہے، اور اگر یہی باتیں اس کی اپنی بیوی میں موجود ہوں تو ان کو ناپسند کرتا ہے، قدم قدم پر اس کو سنب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بے خیالی میں بولتی گئی۔ کیا مطلب؟ حسن کو اس کی بات خاصی بری لگی۔ میں اپنے باپ کی بات کر رہی ہوں، اپنے بھائیوں کی بات کر رہی ہوں، اپنی زندگی میں آنے والے بہت سے مردوں کی بات کر رہی ہوں۔ ہر مرد فلرٹ ہے، جہاں پھسلن دیکھتا ہے تو سلپ ہو جاتا ہے۔ وہ خفگی سے بولی، یہ تو دوسرے پر ہے کہ وہ پھسلن نہ ہونے دے۔ وہ آہستہ سے بولا۔ جواباً وہ خاموش ہو گئی، اور وہ بھی خاموشی سے کتاب پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد زوہا اندر داخل ہوئی، چائے کی ٹرالی لیے ہوئے۔ ارے بھائی، خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ میرا خیال تھا کہ اندر گرما گرم بحث چل رہی ہوگی، کیونکہ حسن آج کل بہت بحث کر رہا ہے، مگر یہاں اس قدر خاموشی کیوں؟ زوہا حیرت سے بولی، بحث ہو چکی ہے، لیکن ان کا ذہن زیادہ تر منفی کی طرف جاتا ہے، اور آپ ان سے خود پوچھ لیں، لیکن پہلے چائے، اور چائے میں بناتا ہوں۔ حسن نے چائے کی ٹرالی اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ قندیل، کیوں پریشان ہو؟ زوہا نے متجسس ہو کر پوچھا۔